अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के वालिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम को इमामत कैसे मिली, किन नामुसाइद हालात से गुजरना पड़ा और गैबत शुरू क्या हुई, क्या राज था, असल वाक़या क्या है जिसे मिंबर पर बयान नहीं किया जाता, ना उलमा बात करते हैं, ना रिसर्चर्स इस पर बात करते हैं। मैं इसी एक पहलू पर बात करना चाहूँगा आज। और जिन्होंने इमाम मेहदी सीरीज़ की पिछली वीडियोज़ नहीं देखी वो इसकी प्लेलिस्ट से देख लें, उसमें आपको नॉलेज मिलेगा उन बातों का कि जो कम की जाती हैं, कम बयान की जाती है। और मैंने इस पर तकरीबन 1000 वीडियोस बनाने का अज़म किया हुआ है, खुदा मुझे कामयाब करे। तो दोस्तों बात यह है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दौर शायद इस्लाम की तारीख का मुश्किल तरीन दौर कहा जाता है। मुश्किल तरीन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबको मालूम था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद अहादीस से साए सत्तावी भी जिनका कसरत से जिक्र था कि 12 होंगे और 12वें मेहदी होंगे, और 11 इमाम हो चुके थे। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक 11 इमाम हो चुके थे, तो 12वां यकीनन इन्हीं के घर आना था। जो मोतमिद अब्बासी नामी अब्बासी बादशाह या खलीफा था उसे मालूम था ये जालिम तरीन हुक्मरान साबित हुआ। तो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम जो 10वें इमाम थे, उनकी शहादत के बाद जवान बेटे को तकरीबन 22 या 21 साल की उम्र में इमामत मिलती है। उसके बाद इस इमामत में आपको जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आप सुनकर आप हैरान रह जाएंगे क्या तकलीफें थी। मुतमिद जो खलीफा था उसने ये जान लिया था कि इन्हीं की नस्ल से 12वां मेहदी होगा और जो पूरी दुनिया में हुकूमत कायम करेगा। उसे ये डर लगा कि ये आखिरी दौर में नहीं होगा, आखिरी दौर वही है जिसमें मैं जी रहा हूँ, और इसमें शायद ये पहले दुनिया में हुकूमत कायम करने से पहले मेहदी आकर पहले मेरी हुकूमत का, ये मेरी नस्ल की हुकूमत का खात्मा करेगा, उसके बाद पूरी दुनिया पर बराजमान हो जाएगा, हुकूमत करेगा। इसलिए उसने कहा इस कांटे को निकाल दिया जाए, और इसके लिए उसने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की जो ओहदा इमामत संभालने आए इमाम अली नकी को जहर देकर शहीद किया गया। उनके बाद इन्होंने जब 21-22 साल की उम्र, जो एक नौजवान होता है, टीन एज से निकले हुए होते हैं, इस उम्र में इमामत मिली, तो इमाम हसन अस्करी को शुरू में ही कैद कर दिया गया। 6 साल की इमामत में तकरीबन 3-4 साल आपने कैद में गुजारे, और कैद कैसी थी, वो नजरबंदी थी। तो शुरू में बगदाद में रखा गया, लेकिन बगदाद के वहां पर लोग जोक तर जोक आपके पास आते, और कम उम्र में भी इतना इल्म था कि लोग मुतासिर होकर उनके हल्का इरादत में शामिल होते, अहले बैत के असर और रसूख में मजीद इजाफा हो रहा था। इससे जो मोतमिद अब्बासी बादशाह था, खलीफा था, वो खौफजदा हो गया। उसने कहा कि इन्हें मारते हैं तो नुकसान है, क्योंकि जब लीडर को जेल में हो पॉपुलर, उसे आप कब मार भी नहीं सकते, पब्लिक यकीन नहीं करती कि तबाही मौत है। उसने कहा कि एक और तरीका है, वो ये है कि इसे किसी दूर दराज इलाके में शिफ्ट कर देता हूँ जहाँ कोई नहीं जानता। मशवरे के बाद वो इलाका चुना गया जहाँ पर उनके अहले बैत के मानने वालों का असर और रसूख ना होने के बराबर था। यानी ये कि कोई जानने वाले नहीं था, वहाँ मुसलमान भी नहीं थे, वहाँ पर मजूसी लोग या क्रिश्चियन आबाद होते थे। वो था सामर्रा का इलाका, एक मिलिट्री कंटोनमेंट थी इराक के एक जरा दूर वीरान इलाके में, और वहाँ पर सिर्फ मजूसी गैर मुस्लिम लोग या बुत परस्त लोग रहते थे, मुसलमान भी नहीं थे। तो शिया सुन्नी तो क्या बात होनी। वहां पर जाकर आप एक घर में रख दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। सख्ती ज्यादा नहीं थी शुरू में थोड़े से लोग थे, मुलाकात की इजाजत थी, आम लोग आ सकते थे। उन्होंने कहा मजूसी लोग हैं, आकर क्या सीखेंगे। तो उस एरिया में जब आपको रखा गया तो लोग जो मजूसी आ रहे थे वो मुसलमान होना शुरू हो गए। तो उन इमाम हसन अस्करी की शख्सियत ऐसी थी कि उसे देखकर, उन्हें सुनकर, उनकी बात सुनकर एक एक मुलाकात में लोग दायरा इस्लाम में शामिल होने लगे। जो भी इस्लाम में दाखिल हुआ इमाम हसन अस्करी की हल्का इरादत में दाखिल होने लगा। इससे मोतमिद को रिपोर्ट मिल गई, उसने कहा तो और खतरा है, नजरबंदी बढ़ा दी गई, मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई। फिर भी कुछ लोग जो थे, जो जिन्हें जासूस बनाकर छोड़ा, वो इमाम के साथ ही मिल गए, और इमाम के लिए और उनके जो असाब थे, उनके अहबाब अंसार थे, उनसे राब्ते का जरिया बनते रहे। तो मजीद सख्ती की गई, और उसके बाद उन्हें ऐसे घर में नजरबंद किया गया जहां पर एक बेसमेंट थी, और उस बेसमेंट में जहां पर पहले भी रिहाइश रख चुके थे इमाम अली नकी, और वहां पर उनकी कब्र थी, उस जगह पर, उस घर में उन्हें कैद किया गया। उसमें तंग नजरी इस कदर थी, तंग घर था कि बाहर नहीं निकल सकते थे, सूरज की रोशनी देखने की इजाजत नहीं थी, बहुत सख्ती थी। पहरा भी बढ़ा दिया। पहरा इसलिए बढ़ाया कि खतरा था, असल जिसका मामला ये था, मोतमिद का मसला ये था, उसे मालूम था कि मेहदी ने इन्हीं की नस्ल से आना है। तो इन्होंने पूरे शहर की जितनी दाइयां थी उन्हें सारे की सारे को हायर कर लिया कि तुम ये नजर रखना, जब तुम्हें बुलाएं तो तुमने बताना है, या बहाने से, किसी काम के बहाने, मिलने के बहाने, उनकी इमाम हसन अस्करी की ज़ौजा से, नरजिस खातून से मिलने के बहाने जाओ और वैसे इस्लाम की बातें करो, और उनसे ये उगलवाने की कोशिश करो कहीं उनके घर कोई हमल तो नहीं है, बच्चा तो नहीं हो रहा। जिस तरह हजरत मूसा की पैदाइश से फिरौन खाइफ था, उसी तरह मोतमिद खाइफ था इमाम मेहदी की विलादत से। वो आकर बताती हैं कि उनके घर हमल के कोई आसार नहीं है, कोई औलाद होने की तवक्को नहीं है, इसलिए आप मुतमईन रहें।
تو وہ آ کر وہ مطمئن ہو جاتا، لیکن اسے تسلی یوں نہیں ہو رہی تھی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات صحیح ثابت ہوئی تھی، اہل بیت کے اقوال سے ثابت تھا، تو اسے معلوم تھا اسی گھر میں آنا ہے مہدی نے، اور اس نے آ کر میری حکومت کا خاتمہ کرنا ہے، اس لیے جاسوس تعینات کر دیے، ان سے ملنے والوں کی جاسوسی کی جاتی ہے، اگر کوئی مل بھی لیتا غلطی سے، اول تو ملنے پر بالکل ہی پابندی بعد میں عائد کر دی گئی۔ تو ان حالات میں واقعات ملتے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں، لیکن ناظرین کیونکہ خدا کا فیصلہ تھا تو امام مہدی نے دنیا میں آنا تھا، تو بغیر آثار عمل نمودار ہوئے ان کی ولادت ہو گئی۔ ولادت کا جو واقعہ ملتا ہے وہ اس طرح ملتا ہے کہ آپ جب ایک دن پہلے پھپھو تھیں امام مہدی کی، یعنی حکیمہ خاتون، جو کہ بیٹی تھی امام علی نقی علیہ السلام کی، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے کوئی آثار عمل نہیں دیکھے۔ نرجس خاتون جو کہ والدہ تھی امام مہدی علیہ السلام کی، جو کہ ایک پرنسس تھی، وہ پرنسس تھی جس کا میں ایک اور ویڈیو میں اسپیشل ذکر کروں گا، ان کے اوپر ویڈیو بناؤں گا نرجس خاتون پر، کہ وہ کیسے یہاں آئیں، اور رومن پرنسس تھی۔ امام مہدی علیہ السلام کا جو ننہال ہے وہ رومن ہے یا یورپین ہے، تو اور ان کے خد و خال میں بھی وہ اثرات نمایاں ہیں۔ یہ کہ بغیر آثار عمل نمودار ہوئے ولادت کا وقت ہوا تو آپ ایک کمرے میں تشریف لے گئیں، اور وہاں پر اچانک امام ظاہر ہوئے نور کی صورت میں، اور جو واقعہ ملتا ہے آپ نے آتے ہی، آپ لباس میں تھے اور آتے ہی زمین پر سجدہ کیا یا 2 رکعت نماز ادا کی، یہ واقعہ ملتا ہے، اور اس کے بعد انہیں خفیہ رکھا گیا۔ کچھ اصحاب سے امام حسن عسکری ملواتے رہے، کچھ لوگ جو اتنے پہرے کے باوجود بھی مختلف طریقوں سے رشوت دے کر پولیس والوں کو مختلف طریقوں سے آ جاتے تھے امام حسن عسکری سے ملنے۔ ان میں سے ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا کہ اولاد نہیں ہے، آپ کیا دنیا میں چھوڑ کر جائیں گے، آپ کے بعد کون نیابت کرے گا؟ تو امام اندر تشریف لے گئے، امام حسن عسکری واپس آئے تو گود میں خوبصورت سے گنگریالے بالوں والا بچہ تھا۔ خوبصورت بچے کو دکھایا کہ اسے یہ دیکھو، یہ ہے وہ شخص جو میرے بعد امام ہوگا اور پوری دنیا میں عدل قائم کرے گا جب دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ بچے کی زیارت کی ان صحابی نے، مشہور واقعہ۔ تو اس طرح مختلف لوگوں سے آپ ملاقات کرواتے رہے، حتیٰ کہ جناب امام مہدی کی عمر جو تھی وہ 5 سال ہو گئی۔ اس دوران جو معتمد عباسی ہے مستقل اس تلاش میں رہا کہ کس طرح اس بچے کو ڈھونڈا جائے۔ اسے کہیں سے اڑتی اڑتی خبریں مل رہی تھی کہ کہیں ولادت ہوئی ہے، لیکن کوئی ثبوت نہیں مل رہا۔ اس نے دائیوں کو دوبارہ بھیجا اور مختلف قرائن و آثار سے پتہ کروانے لگا کہ بچوں کی کوئی خریداری تو نہیں کر رہے، کوئی دودھ تو نہیں زیادہ خرید کر جاتا گھر میں، یا کوئی اور واقعات تو نہیں ہوتے۔ اس طریقے سے وہ تحقیق کر رہا تھا، لیکن اسے کوئی کلو نہیں مل رہا تھا۔ حتیٰ کہ سامرا میں بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کا اثر و رسوخ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، سینکڑوں لوگ ان کی حلقہ ارادت میں شامل ہو رہے ہیں، تو اس سے وہ اور خائف ہوا۔ اس نے کہا یہاں پر بھی تبلیغ ہوگی، یہاں بھی اہل بیت کا حلقہ بن رہا ہے، جہاں تو اسلام ہی نہیں تھا، مجوسی تھے، وہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے نمودار ہونے لگے۔ تو اس نے کہا اب وقت آ گیا کہ انہیں راستے سے ہٹایا جائے، اسی پرانے میتھڈ سے جس طرح ان کے بزرگوں کو ہٹایا گیا، یعنی کہ دنیا کو تو بیمار تھے۔ اب اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہیں زہر دیا گیا، اس کا ثبوت یہ ہے، میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ اہل بیت کے خلاف آرسینک زہر زیادہ استعمال ہوا، میں نے ثابت کی، پچھلی ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ اس کے لیے انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر جب 28 سال تھی، یا ایک روایت میں 27 سال تھی، جو بالکل نوجوان کڑیل نوجوان کی عمر ہوتی ہے، اس وقت یہ عمر ہے جس میں داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوتا، یہ عمر ہے جو عین جوانی کا عالم ہوتا ہے، 27-28 سال کو بزرگی نہیں ہوتی۔ تو اس عمر میں جب آپ کا 5 سال کا بیٹا ہے، آپ کو ایک سازش کے تحت کچھ ملازمین کو گھر میں داخل کیا گیا یا ملازمہ کو، اور کھانے میں زہر دیا گیا۔ اس کھانے میں جو زہر دیا گیا آرسینک زہر تھا، وہ اتنا شدید زہر تھا کہ آپ کے ناخنوں میں سے، بالوں میں سے، زیادہ روایت ہے کہ ناخنوں میں سے خون جاری ہو گیا، ناخنوں میں سے، پاؤں اور ہاتھ کے ناخنوں سے خون جاری ہوا، اور آپ کی بڑی کرب کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں شہادت ہوئی۔ تو شہادت ہو گئی۔ جس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیا جاتا ہے تو اس ٹائم ایک ایسا دردناک واقعہ ہوا، میں نے اب پڑھا تو میں خود حیران ہو گیا کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا ممبر سے سب کچھ۔ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ امام حسن عسکری کو دفن کرنے کی بھی اجازت نہیں جاتی، کسی اصحاب کو قریب نہیں آنے دیا جاتا، کسی جاننے والوں کو کہ دفن کرو، تجہیز تکفین۔ اب ان کی جو بیگم ہے، جو کہ ایک شہزادی تھیں رومن، جنہیں جو آئی تھیں، ان کو اور ان کے بیٹے 5 سال کے مہدی کو، وہ اکیلے گھر میں موجود ہیں، مہدی کو چھپایا ہوا ہے، دکھا نہیں سکی، اور اندر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس قسم پرسی کے عالم میں یہ کہا گیا کہ وہ عورت خود تجہیز و تکفین کرے، خود دفنائے۔ تو اتنا ظلم ہوا کہ روایت ملتی ہے کہ ماں اور بیٹے نے مل کر قبر کو، نرجس خاتون تھی، وہ بھی نوجوان تھی، 25-26 سال کی خاتون تھی، اور ان کا بیٹے 5 سال کے مہدی، جو انہوں نے گھر میں جو تہ خانہ تھا وہاں پر جا کر قبر کھودی، اور خود بیچاروں نے قبر کھودی، خود ہی کفن دیا، خود ہی غسل دیا، اس کے بعد اس قسم پرسی کے عالم میں ماں اور بیٹے نے امام حسن عسکری کو یہاں پر دفن کیا۔ یہ واقعہ ہے جنازے کے بعد، یعنی جنازے کے بعد یہ الاؤ کسی کو نہیں کیا گیا، کہا گیا کہ تم نے جنازہ پڑھا لیا، چلے جاؤ اور اس عورت کے پاس اس جنازے کو چھوڑ دو۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی میت کو نرجس خاتون کے پاس چھوڑ دیا گیا کہ خود ہی دفنائے گی، خود ہی کفن پہنائے گی۔ اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہو سکتا ہے اولاد رسول؟ تو پھر یہ کیا انہوں نے، ماں اور 5 سال کے بیٹے نے کفنایا، خود ہی دفنایا۔ بادشاہ نے کہا اب کانٹا نکل گیا، اب تو نہ اولاد ہے حسن عسکری کی، نام و نشان مٹ گیا، نعوذ باللہ، حدیث رسول تو صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ دنیا کو بتایا
کیونکہ اب اس نے ایک سازش ایک اور رچی، جو اصل سازش ہوئی اس نے گیم کی کہ دنیا کو یہ ثابت کرنے کو، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی، مہدی تو پیدا نہیں ہوئے، اس لیے وہ اولاد نعوذ باللہ دنیا سے چلے گئے. حسن عسکری تو ان کی جگہ نا اس نے یہ ثابت کرنے کو کہ اولاد نہیں ہے، ان کا ترکہ، ان کی وراثت، ان کا گھر جو تھوڑا بہت مال و متاع بچا ہوا تھا وہ تقسیم کر دیا ان کے بھائی جعفر میں جو امام علی نقی اسلام کے بیٹے تھے، اور دوسرا باقی حصہ دیا ان کی بہن حکیمہ خاتون کو، کرنے کو یہ ثابت کرنے کو کہ ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے. تو اس ثابت کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا، بڑا خوشی منائے گی کہ دیکھو جی اب تو لوگ بھی مان رہے ہیں کہ ہوتے مہدی تو سامنے آ جاتے. اب جب جنازے کا وقت ہوا اس نے کہا اب تو معاملہ کلیئر، جنازہ ہم کرواتے ہیں. جنازہ ایک مختصر جگہ پر کچھ لوگوں کو الاؤ کیا گیا جنازہ پڑھ لیں، کہ اس موقع پر اس کے بھائی جعفر کو، جعفر قذاب کے نام سے جانا جاتا ہے، اسے شامل کر لیا، اپنے ساتھ شامل کر لیا معتمد عباسی خلیفہ نے، اور اسے کہا کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ مہدی تو کوئی تھا نہیں، اس لیے بس یہ میں وارث ہوں، میں جنازہ پڑھا رہا ہوں، کہ امام کا جنازہ امام ہی پڑھاتا ہے، لیکن اور آپ امام ثابت ہو جائیں گے، آپ میرے لیے کام کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ جنازہ پڑھانے لگتے ہیں، چند 20-30 لوگ جنازے میں موجود ہیں. ابھی جنازے کے لیے تکبیر بلند کرنے ہی لگتے ہیں تو ایک 5 سال کا بچہ سامنے آتا ہے، خوبصورت سا نورانی چہرے والا، وہ آ کر دامن پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ چچا ہٹ جائیے، میں وارث ہوں، میں امام ہوں، میں جنازہ پڑھاؤں گا والد کا. سب لوگ ہکے بکے رہ جاتے ہیں، ایک دم سٹنڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، یہ کون سا بچہ ہے اتنا نورانی چہرے والا، کسی کو قریب آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسا روب، اتنا نور ہوتا ہے. واقعے کے بعد لوگوں کو اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس بچے سے پوچھیں کہ تم کون ہو. وہ کہتے ہیں کہ میں مہدی ہوں اور میں جنازہ پڑھاؤں گا. اور امام مہدی جو 5 برس کی عمر میں اپنے والد امام حسن عسکری کا جنازہ پڑھاتے ہیں، اور اس جنازے کو پڑھانے کے بعد پھر غائب ہو جاتے ہیں. جب امام مہدی علیہ السلام اپنے والد کا جنازہ پڑھا چکتے ہیں تو اس کے بعد لوگ انہیں گھیر لیتے ہیں اور ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. امام اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میں مہدی برحق ہوں، میں آخری یعنی 12واں امام ہوں، اور میں زمین پر عدل و انصاف قائم کروں گا جب وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. اس کے بعد امام اچانک غائب ہو جاتے ہیں جنازہ پڑھا کر. ابھی یہ واقعہ ہوتا ہے، جنازہ ہوتا ہے، بادشاہ یعنی معتمد عباسی اپنے گھر مطمئن بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے سازش ختم کر دی، آگے اولاد نہیں ہوئی. ان کے جو سفیر، مشیر اور وزیر بھاگتے ہوئے آتے ہیں، سپاہی آتے ہیں اور در دولت پر دستک دے کر کہتے ہیں کہ وہ تو جی ان کا بیٹا 5 سال کا ہے اور اس نے جنازہ پڑھا دیا. 5 سال کے بیٹے کے جنازہ پڑھانے کا سننا تھا، وہ اپنی نشست یا تخت سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے معتمد عباسی، اور وہ کہتا ہے کہ میں خود جا کر دیکھوں گا. وہاں جاتے ہیں، سپاہیوں کا ایک جھرمٹ اور غول لے کر جاتا ہے، گھر کا گھیراؤ کرتا ہے. سپاہی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتے ہیں. ناظرین، دروازہ توڑنے کی روایت نئی نہیں تھی، اہل بیت کے دروازے کو پہلے بھی کئی دفعہ توڑا گیا. تو یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد سپاہی پورے گھر میں جاتے ہیں، تلاشی لیتے ہیں. وہ خاتون جو نرجس خاتون ہے وہ اکیلی موجود ہوتی ہیں جنازے کے ساتھ، وہ رو رہی ہوتی ہیں میت کے ساتھ، اور ابھی دفنایا نہیں ہوتا. کفن دے چکے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اسے باقاعدہ طور پر ابھی دفنانے کا آغاز نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ تم خود دفنانا اور کسی اور کو تمہاری مدد کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس کے بعد وہ پورے گھر کی تلاشی لیتے ہیں، بیسمنٹ میں جاتے ہیں، کہیں امام مہدی کا نام و نشان نہیں ملتا. لیکن جو سازش تھی وہ ناکام ہو چکی ہوتی ہے. بادشاہ کی سازش تھی کہ امام مہدی کو ثابت کرے کہ وہ ہے ہی نہیں، لیکن انہوں نے جنازہ پڑھا کر ثابت کر دیا کہ میں امام ہوں اور میں وارث ہوں، یعنی مہدی زندہ ہے. یہ اس کے لیے کسی ایٹم بم سے کم یہ بات نہیں تھی. اس میں پورے سپاہی ارد گرد کے علاقوں میں، اہل بیت کے گھروں میں، رشتہ داروں کے، بنی ہاشم کے گھروں میں روانہ کیے، جو دور قریب تھے، دوسرے شہروں میں آباد تھے، کہ کہیں انہوں نے تو نہیں چھپایا ہوا کہ اللہ ہوں اور وہ موجود ہے، لیکن سب گواہی دیتے ہیں کہ کہیں وہ گئے نہیں تھے، وہیں سے لوگوں سے ملنے کے بعد، اپنی امامت کی بات کرنے کے بعد وہ غائب ہو گئے تھے جنازے کے مقام سے. تو اس کے بعد وہ پریشان رہتا ہے. اس کے بعد سپاہی ہر دوسرے تیسرے دن انہوں نے روٹین بنا لی کہ امام مہدی علیہ السلام کے گھر کا، یعنی جو سامرا میں گھر ہے امام حسن عسکری کا، اس کا محاصرہ کرتے. سپاہی رات کو اچانک داخل ہوتے کیونکہ مختلف لوگ رپورٹ کرتے تھے کہ اس کے جو اپر پورشن تھا گھر کا، امام مہدی کے گھر کا، امام حسن عسکری کے گھر کا، اس پورشن میں انہوں نے کئی دفعہ 5 سال کے خوبصورت پر نور بچے کو دیکھا گیا. محلے والے یا سپاہی گواہی دیتے کہ ہم نے چھت پر دیکھا ایک بچے کو. تو جو ہی اطلاع ملتی سپاہی اندر داخل ہوتے، اندر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. آخری مومنٹ جب ہوئی، اس دوران آپ نے ایک 4 لوگوں کو نائب بنایا ہوا تھا. 4 نائب تھے، علی بن محمد سرمری، عثمان بن ماتون وغیرہ وغیرہ. تو عثمان نامی ایک نائب تھے، ان کے ذریعے وہ اپنے جو جانثار تھے ان سے خط و کتابت کرتے تھے امام مہدی 5 برس کی عمر میں، اور وہ باقاعدہ امام سے ملتے تھے، اور کچھ لوگوں سے امام اس دور میں بھی ملاقات کر لیا کرتے تھے. لیکن جب غیبت کبریٰ شروع ہوئی تو کسی سے ملاقات نہیں کی، سوائے چند ایک خاص لوگوں کے واقعات ہسٹری میں ملتے ہیں، علماء کے اور عام لوگوں کے. لیکن یہ کہ اصل جو واقعہ جو حیران کن ہوا کہ امام کے گھر جب آخری دفعہ جب انہوں نے دیکھا کہ رات کے ٹائم یا صبح کے ٹائم کہ چھت پر ایک بچہ موجود ہے،
تو سپاہی غول در غول وہاں پر روانہ ہوئے. بادشاہ کو اطلاع دی کہ دوبارہ دیکھا گیا. بادشاہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر تیز رفتاری سے وہاں ان کے گھر کے پاس آیا. تو جب سپاہی گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے پورے گھر کی تلاشی لی. آخر میں انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک بچہ ہے. اس بچے کے پیچھے وہ بھاگے اور وہ 5 سال کے بچہ آگے بھاگ رہا تھا اور وہ بچے کے پیچھے تلواریں لے کر بھاگے. انہیں حکم تھا کہ گرفتار کرو یا مار دو. وہ کچھ مارنے کے لیے کچھ گرفتار کرنے کے لیے امام مہدی کے پیچھے گئے. امام تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے گئے اور بیسمنٹ میں ایک کمرہ تھا جہاں امام مہدی امام حسن عسکری عبادت کیا کرتے تھے. خفیہ کمرہ جو پانی کے لیے تھا. پانی کا کنواں تھا وہاں پر, کچھ کہتے کچھ وہاں پر سامان رکھا ہوا تھا. یا گرمی سے بچنے کے لیے زیر زمین بیسمنٹ بنائی جاتی تھی جو اب بھی بنائی جاتی ہے. خانے میں جائے اسے سرداب کہتے ہیں. آپ سیڑھیاں اتر کر امام مہدی, سپاہی پیچھے ہیں وہ بھاگ رہے ہیں اور آپ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر سرداب میں گئے ہیں. سپاہی بھی چند سیکنڈ یا آدھے سیکنڈ کے فرق سے اندر گئے. دیکھا اندر کوئی بھی نہیں تھا. وہ بڑے حیران ہوئے کہ ارد گرد تو کوئی اور کوئی کمرہ ہے نہیں, ایک ہی بیسمنٹ ہے. ہم نے خود آتے دیکھا, پوری تلاشی لی اور کہیں دیکھا کہیں اور تہ خانہ تو نہیں, کچھ بھی نہیں ملا. اور وہاں جا کر بادشاہ کو بتایا کہ جناب ہم تو گئے ہیں وہاں پر بیسمنٹ میں تو کوئی بندہ ہی نہیں تھا, حالانکہ ہم نے خود بچے کو وہاں اترتے دیکھا. تو یہ آخری دفعہ لوگوں نے امام کو اس مقام پر دیکھا اور یہ یہاں سے غیبت صغریٰ کا آغاز ہوا تھا. اور غیبت صغریٰ کے بعد امام اپنے 4 اصحاب کے ذریعے یا اپنے نائبین کے ذریعے رابطہ کرتے رہے. اس کے بعد جب 69 ایئر یعنی 260 ہجری میں امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی, 8 ربیع الاول اور 260 ہجری. اس کے بعد 69 یعنی 69 سال تک 69 ایئرز تک غیبت صغریٰ رہی اور آپ 4 نائبین کے ذریعے رابطہ کرتے رہے اپنے لوگوں سے. خطوط بھی لکھتے تھے, انہیں جواب پڑھتے بھی تھے, جواب بھی دیتے تھے. لیکن 69 ایئر جب آخری ان کے نائب فوت ہونے لگے تو انہوں نے ان کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اب غیبت صغریٰ شروع ہو رہی جو بہت طولانی ہوگی اور اس میں اکثر لوگ میرا انکار کر دیں گے اور اس غیبت میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا. اس کے بعد غیبت کبریٰ شروع ہوئی جو تقریباً 1000 سال ہو چکے ہیں, 1000 سال ہو چکے ہیں, وہ اب تک جاری ہے. اور کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ کہا گیا جو امام سے ملنے کا دعویٰ کرے گا وہ کاذب ہوگا, وہ جھوٹا ہوگا اور امام سے کوئی ملاقات نہیں ہوتی. اگرچہ کچھ واقعات ملتے ہیں کسی خاص نوعیت کے ملتے ہیں علماء کے, ان پر کبھی اور بات ہوگی. لیکن یہ کہ یہ وہ واقعہ ہے اور امام کو جس طریقے سے مارنے کی سازش تھی معتمد عباسی نام بادشاہ کی وہ ناکام ہو گئی. وہ چاہتا تھا کوئی وارث نہ ہو, 12واں مہدی پیدا نہ ہو. وہ سمجھتا تھا میری حکومت کے لیے تھریٹ ہوگا اور یہی زمانہ آخر ہے, مجھے مارے گا. لیکن ان کا ٹارگٹ وہ نہیں جانتا تھا کہ امام کو تو 40 دنوں کی جنگ کے لیے, دجال سے جنگ کے لیے بچا کر رکھنا ہے خدا نے, اور 40 سالہ نوجوان کی صورت میں رکھنا ہے. اور انہوں نے آ کر جنگ کرنی ہے اور اس کے بارے میں نے کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہے کہ 40 دن کی جنگ امام مہدی کی کیسے ہوگی دجال کے ساتھ اور کیسے فتح حاصل کریں گے. یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں میری اس پلے لسٹ سے. تھینک یو.